हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन सबतुम मिनल अस्बाते, फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुमार यहाँ आयाता मिनत दुनिया, हसन भी मेरा दुनिया का फूल, हुसैन भी मेरा दुनिया का फूल। अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब आले जन्ना, हसन भी जन्नतियों का सरदार है, हुसैन भी जन्नतियों का सरदार है। रब ने बढ़ाया है, ताजदार कायनात ने आगे पूरी दुनिया को सुनाया है। ये यजीद के कुफर की दलील है कि उसने जब हजरत इमाम हुसैन का सर आया तो उसने कहा आज मैं बड़ा खुश हो गया हूं, आज मैंने अपने दादों का बदला ले लिया जो बदर के अंदर मारे गए थे। फजल अहमद चिश्ती लिखता है कि यजीद के बारे में हम सकूत, कभी कहते हैं वो जन्नती है, कभी कहता है उसके हक में दुआ क्यों नहीं होनी चाहिए, बाकियों के हक में हो सकती है तो उसके हक में क्यों नहीं होनी चाहिए, कभी कहता है सारे सैयद एक तरफ हो, यजीद एक तरफ हो, मैं यजीद की तरफ चला जाऊंगा। कायदा चैनल बनाए यजीद के हक में जिसमें कहा गया यजीद मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी है, वली भी है, मुज्तहिद भी है, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन बात क्या कि अंदर बुग़्ज़ है मौला हुसैन का, अंदर है बुग़्ज़ मौला अली का, अहले बैत का बुग़्ज़ है। और ये आके करीम अलैहि सलाम ने पहले से खबर दे दी थी, ये कर दीन इलम विच होंदा सिर ने दे क्यों चढ़ दे हो, ये कर मन दे बैत रसूली पानी बंद क्यों करते हो, 18,000 जो आलम आहा अगे हुसैन दे मरते हो। हमारा मुसलसल जो मुहर्रम अल हराम के अंदर उन्वान चल रहा है वो है फजीलत सादात कराम आले नबी औलाद अली से मवद्दत और मवद्दत रखना और उनके दुश्मनों से अजहार बरायत करना। चूँकि ये अहले सुन्नत व जमात का शुरू से ही यह मसलक और मशरब रहा है कि हम जिस तरह सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के खुल के उनके साथ मवद्दत और मोहब्बत का इजहार करते हैं और किसी से डरते वरते नहीं, इसी तरह हम अहले सुन्नत व जमात अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत के भी गुण गाते हैं और उनकी महाफिल भी सजाते हैं और बल्कि उनकी इत्तिबा को भी अपना नजात समझते हैं और उनका वसीला भी अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। लेकिन बदकिस्मती इस उम्मत की कि जिस तरह शुरू से ही सहाबा इकराम के दुश्मन भी चले आ रहे थे, इसी तरह अहले बैत के भी दुश्मन जो है वो शुरू से चले आ रहे हैं। जिस तरह सहाबा इकराम के दुश्मनों का वतीरा ये रहा कि वो किसी सहाबी की अजमत को भी गलत रंग पहना देते हैं, इसी तरह जो अहले बैत के दुश्मन है वो भी अहले बैत के फजीलत को, फजाइल को तरह तरह से खराब करने की और मशकूक करने की और उम्मत के अंदर जरा तरह तरह के वसवसे डालने की कोशिश करते हैं ताकि उम्मत का जो खिंचाव अहले बैत की तरफ है और आले नबी औलाद अली की तरफ है ये इनका बाकी न रहे। मैं इस ज़िमन में इंशाअल्लाह कुछ इक्तिबासात भी पेश करता हूं। सरेदस्त इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुहर्रम उल हराम में जिस तरह एक गिरोह सहाबा इकराम पर अहले बैत की मजलूमियत को बयान करते करते गाली गलोच तक भी उतर आता है, सहाबा इकराम के ईमान की नफी करता है और हजरत सिय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कभी गासिब और जालिम कह देंगे, हजरत फारूक आजम को कातिल कह देंगे, हजरत उस्मान गनी पे तरह तरह के तबर्रा और तरह तरह के इल्जामात लगा देंगे। इसी तरह इसी मुहर्रम उल हराम में कई नासबी फिक्र लोग बाकायदा उन्होंने एक पूरी टीम तैयार कर ली है, वो एक एक बात पे शक डालेंगे कि अहले बैत के साथ ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। पहले वो बड़ी तारीफ करेंगे, फिर उनकी पूरी तकरीर सुन के आप जब उठेंगे तो अपने दिल से आप अहले बैत की मोहब्बत खारिज होती देखेंगे। उनका सरासर तिल और बस यही चलता है कि अहले बैत को हम जीरो करके पेश करें, जीरो करके। मैं अब चूंकि कुतुब भी नहीं करता रहता हूं, अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम के जमाना में किसी सहाबी ने कोई खास बात कही और सहाबी की शान निकलती है तो जिन लोगों के दिलों में सहाबा का बुग़्ज़ है वो क्या करेंगे कि एक मुसलमान ने कितना प्यारा जुमला बोला, यानी सुनने वाले को और पढ़ने वाले को यह गुमान ही ना हो, लफ्ज़ सहाबी नहीं बोलना, हुजूर की बारगाह में एक मुसलमान ने कितना प्यारा जुमला बोला, हुजूर से एक मुसलमान ने कितनी अकीदत रखी, यानी सहाबी लफ्ज नहीं बोलेंगे, उनका जुबान गवारा नहीं करेगी कि सहाबी का लफ्ज ही बोलने। और अगर किसी सहाबी से कोई गुनाह या खता हुआ वहां टेल लगा के कहेंगे एक सहाबी ने यूं किया था,
تاکہ لفظ صحابیت کا ٹائٹل مجروح قرار دیا جائے۔ اسی طرح دوسری طرف نواسب ہیں، وہ نواسب کیا کریں گے؟ یہ نہیں کہیں گے کہ اہل بیت مصطفیٰ نے یہ کیا، آل نبی نے یہ کیا، بلکہ کہیں عبد المطلب کی اولاد نے ایسا کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ حضور سے نسبت دینے کی بجائے حضور کے دادا پردادا سے نسبت دے کے، کہ جس طرح وہ ہم بھی ایک خاندان فیملی ہیں، وہ بھی ایک بنو ہاشم ایسا کرتے ہیں، عبد المطلب کے خاندان کی یہ بیماری ہے، وہ اس طرح کر کے پیش کریں گے۔ تو آپ نے وہ لفظوں سے پہچاننا کہ دشمن کون ہے۔ میں نے خود ان کانوں سے سنا، اور جب زمانہ طالب علم میں پڑھتا تھا تو بعض حضرات کے ساتھ ہمارا آنا جانا لگا رہتا تھا علمی تبادلہ خیال کے لیے، اور اس وقت بڑا دھڑلے سے ایک رسالہ چھپا کرتا تھا، اور ان کا تعلق کراچی میں ایک رہنے والی کمپنی کے ساتھ تھا جو باقاعدہ طور پر پاکستان اور بر صغیر کے اندر ناسبیت کا بیج بو رہی تھی، یعنی آل نبی اولاد علی کی عظمت کو خارج کرنے کے لیے، اور انہوں نے طرح طرح کی کتابیں مارکیٹ میں لانچ کی ہیں، جس میں سے میں کچھ کتابیں لایا ہوں اور کچھ کتابیں ابھی میری لائبریری میں پڑھی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں ان کے بکس کا کہ مد مقابل جو بنو امیہ تھے، بنو امیہ کس کو کہتے ہیں، یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ بعض آپ کو علم نہیں ہے۔ نبی کریم جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان حضرت ہاشم بن عبد مناف، ان کے ساتھ ایک پیدا ہوئے عبد شمس بن عبد مناف، دونوں بھائی بنو ہاشم سے نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خان وعدہ نبوت کی اللہ نے تخلیق کی ہاشم سے، یہ ہاشم حضور کے جد امجد بنے۔ اور ادھر عبد شمس جو تھا، عبد شمس کے ہاں امیہ پیدا ہوا، امیہ سے حرب سے سخر سے حضرت معاویہ سے یزید۔ یہ آپ کو تھوڑا سا شجرہ یاد رہنا چاہیے کہ عبد مناف کے دو بیٹے ہوئے، ایک سے حضرت ہاشم، عبد مناف کے ہاشم پیدا ہوئے، ہاشم سے عبد المطلب سے جناب سیدنا عبداللہ، اور سیدنا عبداللہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک نوری شجرہ ہے۔ عبد مناف کے دوسرے بیٹے عبد شمس، اس کے بیٹے ہیں امیہ کے بیٹے حرب کے بیٹے سخر کے بیٹے یعنی ابو سفیان کے بیٹے حضرت معاویہ کے بیٹے جو ہیں وہ یزید۔ اب یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی سیاسی کشمکش رہی، لیکن پھر اسلام قبول کر لیا۔ لیکن آیا یہ کشمکش ختم ہوئی یا آگے بھی پروان چڑھتی رہی، اس میں مورخین کا اختلاف رہا ہے۔ لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک طرف خاندان بنو ہاشم ہے اور ایک طرف خاندان بنو امیہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے بعد پھر مکمل طور پر سیاسی ڈھانچہ اور حکومت خاندان امیہ کے اندر آ گئی۔ خاندان امیہ کے اندر یعنی شرق سے لے کے غرب تک 64 لاکھ مربع میل پر جو حکمرانی ہوئی ہے یہ بنو امیہ کی ہوئی ہے۔ اور یہاں سے بنو امیہ آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں، خلافت بنو امیہ، پھر یہ خلافت بنو امیہ جو ہے یہ 84 سال رہی ہے۔ کتنے سال؟ 84 سال، بیٹے پوتے پڑپوتے پھر آگے اس طرح کر کے تقریباً جو ہے وہ کافی حکمران ان کے اندر گزرے، جن میں سر فہرست پہلے نمبر پہ جب خاندان بنو امیہ کی بنیاد، اس گورنمنٹ کی بنیاد ہوئی، جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے انتقال کے بعد یزید یہ حکمران بنا، یہ بھی بنو امیہ میں سے۔ یزید کے مرنے کے بعد پھر یہ ساری حکومت مروان کے ہاتھ میں آئی۔ کس کے ہاتھ میں؟ مروان میں۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ مروان نے کیا کیا ہے اس پر، اور جو ناسبی لوگ انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں مروان کے بارے میں، امیر المؤمنین مروان بن الحکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ آپ کو سن کے اچنبھا ہوگا، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام ہے خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و یزید رحمت اللہ علیہ، یہ ہاتھ میں میرے ہے، اور لکھنے والا ہے محمود احمد عباسی۔ اس کتاب کے اندر کیا اس نے گل کھلائے، میں انشاءاللہ کچھ اقتباسات پیش کروں گا۔ اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اور اس کتاب کا عنوان ہے خلافت رشید ابن رشید۔ خلافت رشید ابن رشید، رشید کہتے ہیں نیک بندہ، نیک صالح مرد، تو صالح ابن صالح یعنی یزید ابن معاویہ۔ اب حضرت معاویہ تو صالح ہیں ہی ہیں، صحابی ہیں،
لیکن یزید کو بھی کیا لکھا جی؟ صالح ہے، رشید ہے، بلکہ پورا عنوان یہ لکھا امیر المؤمنین سیدنا یزید رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن حدیث صحابہ کرام کے مسلک اور تاریخ کی روشنی میں وصلی اللہ امیر المؤمنین یزید۔ اب یزید پر باقاعدہ درود ہے۔ وہ لوگ جو آل نبی پر درود پڑھنے سے روکتے ہیں کہ تم علیہ السلام کیوں کہتے ہو، حضرت علی علیہ السلام کیوں کہتے ہو، حضرت حسن علیہ السلام کیوں کہتے ہو، حضرت حسین علیہ السلام کیوں کہتے ہو، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کیوں کہتے ہو، وہ کس پر درود پڑھ رہے ہیں؟ یزید پر۔ وصلی اللہ امیر المومنین یزید واحسن الجزاء، اللہ تعالیٰ یزید پر درود بھیجے، رحمت بھیجے اور اس کے کاموں کی احسن جزا دے۔ آپ اندازہ فرمائیں۔ اور یہ کتاب آئرن مرچنٹ، چوک شہید گنج، لنڈا بازار، لاہور، پاکستان سے چھپی ہے، لنڈے بازار سے۔ ایمان بھی لنڈا ہے۔ بہرحال اس نے لکھا کیا ہے سن لیں۔ ایک پہلے نظم لکھی ہے یزید کے بارے میں۔ نظم کیا ہے؟ ابن علی کو حد سے بڑھایا نہ جائے گا، امام حسین کو کہتا ہے حد سے بڑھایا نہ جائے گا۔ اب اس نے ایک حد لگائی ہے، وہ حد آگے بتاؤں گا۔ وہ حد کیا ہے کہ امام حسین سے خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے امیر المومنین یزید کی بیعت نہ کر کے، اور تم انہیں حد سے بڑھا رہے ہو۔ ہم حد سے بڑھا رہے ہیں کہ ان کا مرتبہ تاجدار کائنات بلند فرما رہے ہیں۔ بولیے بھائی، ان کا مرتبہ تو آقا کریم علیہ السلام نے بلند کیا کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی، حضرت ام المومنین بھی روایت کرتی ہیں، حضرت ام سلمہ بھی روایت کرتی ہیں کہ نازلہ آیت القرآن انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والو، اللہ نے تمہیں اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر نجاست کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف ستھرا صاحب طہارت کر دے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ اور حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ آپ روایت کرتی ہے، اور بے شمار صحابہ سے یہ روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی چادر کے نیچے امام حسن حسین، سیدہ فاطمہ زہرا اور مولا علی کو لے کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، فطہرہم تطہیرا فاذھب عنہم الرجس، اے اللہ ان کو بھی خوب پاک صاف ستھرا فرما دے اور ہر نجاست ان سے دور فرما دے۔ اب کیا خیال ہے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام نے پوری دنیا کے گھرانوں سے ان کو جو بڑھایا، یہ مشورہ حضور کو بھی دیا جا رہا ہے کہ آپ ابن علی کو بڑھا رہے ہیں، ابن علی کو حد سے بڑھایا نہ جائے گا۔ بلکہ حضور نے تو اتنا بیان فرمایا انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، فرمایا علی، حسن، حسین، سیدہ فاطمہ، فرمایا جس سے تمہاری لڑائی میری لڑائی، جس سے تمہاری صلح ہو میری صلح ہے، جن کی صلح رسول اللہ سے صلح ہے، جن سے لڑائی حضور سے لڑائی، حرب و صلح میں برابر نبی پاک علیہ السلام نے قرار دیا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کسی اور کی محبت، مومنوں سے محبت رکھے لیکن ان کی محبت کا اجر کتنا ہے؟ فرمایا من احبانی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، حسن و حسین سے کی، فاطمہ زہرا سے، علی سے کی، فرمایا وہ بندہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ رسول پاک کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کیوں ابن علی کو بڑھا رہے ہیں؟ حضور نے تو فرمایا حسین و منی، بولیے بھائی، حسین و منی وانا من الحسین، حسین و سبت من الاسبات، فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، ہمارے ہاں آیاتا من الدنیا، حسن بھی میرا دنیا کا پھول، حسین بھی میرا دنیا کا پھول، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن بھی جنتیوں کا سردار ہے، حسین بھی جنتیوں کا سردار ہے۔ یہ مرتبہ ہم نے بڑھایا ہے؟ بولیے بھائی، یہ اہل سنت نے بڑھایا ہے، امام سیوطی نے بڑھایا ہے، اعلی حضرت نے بڑھایا ہے؟ کس نے بڑھایا؟ رب نے بڑھایا ہے، تاجدار کائنات نے آگے پوری دنیا کو سنایا ہے۔ اب اسے کیا لکھتا ہے؟ ابن علی کو حد سے بڑھایا نہ جائے گا، انسان کو خدا تو بنایا نہ جائے گا۔ کس نے انسان کو خدا بنایا؟ کبھی کسی کا عقیدہ رہا ہو مشرق سے مغرب تک کہ کسی نے کہا امام علی مقام امام حسین خدا ہے؟ بس اپنی طرف سے ایک تعلی اور شاعری مجروح کرنے کے لیے لکھی گئی، کتنا بلند کیوں نہ ہو غیر نبی مگر پھر بھی نبی سے ان کو ملایا نہ جائے گا۔ ہم کب ملا رہے ہیں؟ وہ تو مصطفیٰ جان رحمت بیان کر رہے ہیں، ان کی محبت میری محبت ہے، ان سے بغض مجھ سے بغض ہے۔ بلکہ فرمایا اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں،
تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ آگے کہتے ہیں بنیاد لا الہ، بنیاد لا الہ تو ہوتا ہے خود رسول۔ ہم پڑھتے ہیں نا شاہ است حسین، بولیے بھائی، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است۔ اسی شعر کی نفی کرتے ہوئے کہتا ہے بنیاد لا الہ تو ہوتا ہے خود رسول، نانے کی جان نواسا بٹھایا نہ جائے گا۔ جو تم نے نواسے کو نانے کی جگہ پہ بٹھا دیا، اب لا الہ کا مطلب کیا ہے یہ مجھے بتائیے، بولیے بھائی، لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور یہ نعرہ ہر دور میں مردان حر لگاتے رہیں گے، اور جو بھی لگائے گا اور اسلام پہ آنے والی آفت کو ہٹائے گا، خواہ وہ روحانی طور پہ آفت آئے، جسمانی آفت آئے، مالی آفت آئے، اسلام کے کسی قانون کو توڑنے والی آفت آئے، اپنے خون سے مال سے اس آفت کو دور ہٹا کے اسلام کا نئے رنگ سے پورا چمکدار رنگ دکھائے گا، اصل رنگ دکھائے گا، اور اصل نقشہ امت کے آگے واضح کرے گا۔ جو گرد و غبار آ رہی ہے وہ سارا ہٹا دے گا۔ وہ لا الہ کی تو حفاظت کرنے آیا ہے، اور کس چیز کی حفاظت کرنے آیا ہے؟ حقا کے بنا لا الہ است حسین کا مطلب یہ کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نشانی ہے کلمہ اسلام کی، کہ اسلام کی اس نے بنیادوں کو بچایا ہے۔ کبھی ان کی تقریریں سنیں تو کبھی کہتے ہیں کیا حضرت بلال حبشی بنائے لا الہ الا اللہ نہیں ہے؟ حضرت خباب بن ارت بنائے لا الہ الا اللہ نہیں؟ ہم کب کہتے ہیں نہیں ہے؟ سوال یہ ہے جس کو ہم کہتے تم اس کو کیوں نہیں مانتے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5، کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ان کو ستون کہا گیا ہے۔ اب اگر کوئی نماز کی دعوت دے، آگے سے کوئی کہے کیا زکوٰۃ ستون نہیں ہے؟ حج ستون نہیں ہے؟ کلمہ ستون نہیں ہے؟ بھئی کب اس نے انکار کیا ستون نہیں ہے؟ سارے ستون ہیں۔ وہ جس کی دعوت دے رہا ہے وہ بھی مانو کہ یہ بھی ستون ہے۔ اس لیے صحابہ کی محبت بھی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اہل بیت کی محبت بھی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ انہوں نے بھی کلمہ لا الہ کو بچایا، اور اہل بیت نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کو بچایا ہے۔ یہ بھی بنائے لا الہ ہے، وہ بھی بنائے لا الہ ہے۔ لیکن بات کیا کہ اندر بغض ہے مولا حسین کا، اندر ہے بغض مولا علی کا، اہل بیت کا بغض ہے۔ اور یہ آقا کریم علیہ السلام نے پہلے سے خبر دے دی تھی، فرمایا علی تمہاری مثال ان فیکا عیسیٰ ابن مریم، تمہاری مثال حضرت عیسیٰ کی طرح ہے۔ ایک لوگوں نے بڑی محبت کی حضرت عیسیٰ سے، حد سے بڑھ گئے، حتیٰ کہ ان کا وہ مقام بیان کیا جو ان کا مقام نہیں تھا، یعنی انہیں خدا کہہ دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اس طرح لوگ تجھ سے بھی محبت کر کے حد سے بڑھ جائیں گے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ایسی محبت میں حد سے بڑھنے والے بھی اس دنیا میں، بولیے بھائی، موجود ہیں یا خارج ہو گئے ہیں؟ موجود ہیں۔ آر محرم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا واسطہ ٹل چلے تو پہلے تینوں خلفاء کا اعلان بغاوت کر دیں، تو پاکستان کے قانون کی وجہ سے کچھ چپ ہیں، ورنہ آپ فیس بک دیکھیں، یوٹیوب دیکھیں، ان کی بکواسات یہاں تک بڑھ گئی ہیں حضرت علی کی محبت میں غلو کرتے کرتے کہ انہوں نے باقاعدہ حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ خدا، لا الہ الا علی، لا الہ الا علی، لا الہ الا علی۔ جب ہم ان سے پوچھیں تو آگے سے کہتے ہیں علی چونکہ اللہ کا بھی نام ہے، ہم صلی اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ رنج اپنا بھی راضی، امت کو دھوکہ دینا۔ اچھا، تو فرمایا دوسری قوم جنہوں نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا، یہاں تک کہ ان پر اور ان کی والدہ پر الزام لگایا، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ فرمایا تمہاری مثال حضرت علی سے فرمایا کہ تمہاری مثال حضرت عیسیٰ کی طرح۔ آج ہم یہ گروہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ محدثین کے روپ میں تھے، جو حدیث آئی مولا علی کی شان میں وہاں قطر بطر کرتے گئے، کاٹتے چلے گئے۔ وس نہیں چلا تو آگے پیچھے کوئی الفاظ ایڈ کر دیے، وہ وس نہیں چلا تو سرے سے کہہ دیا ھذا حدیث موضوع، یہ من گڑت روایت ہے۔ عوام کو کیا پتا کہ من گڑت کیا چیز ہوتی ہے؟ مثلا یہ حدیث کتنی مشہور ہے، انا مدینۃ العلم، بولیں وعلی، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس حدیث پر کتنی مشین چلائی گئی ہے، اس حدیث پر کتنی مشین چلائی گئی۔ پہلی مشین یہ چلائی گئی کہ یہ روایت پوری نہیں ہے جی۔ پوری روایت کیا ہے؟ یہ پوری روایت ہے، پیچھے 3 خلفاء کا بھی ذکر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
आना मदीनतुल इल्म व अबू बकर व असासुहा व उमर जीदारुहा व उस्मान सकफुहा व अलीयुन बाबुहा। बल्कि एक पंजाब के बहुत बड़े मौलाना हैं, उनका जुब्बा ही नहीं संभलने पे आता, उन्होंने बकायदा आगे अल्फाज जुरजानी से नकल कर डाले कि पूरी हदीस यूं है कि आगे है वह मुआविया तो कुफ्रुहा। कोई बात समझ आ रही है? वह मुआविया तो कुफ्रुहा कि हुजूर ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अबू बकर उसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवार है, उस्मान उसकी छत है, अली उसका दरवाजा है और हजरत मुआविया उसका ताला है। चल सुभान अल्लाह फरमा दे भाई, अल्फाज ही तो घर में है। और जब उससे सनद पूछी गई, पूछने वाले पे राफजियत का फतवा लगा है। वो बहुत बड़ा जुब्बा कुबा वाला बयान ही नहीं कर सका सनद। जुरजानी ने कहा, जुरजानी ने ये लिखा है, जुरजानी कई रवायात अपनी तरफ से लेकर आता रहा जिसकी सनद तक नहीं है। मैं इंशाल्लाह कभी उस जुरजानी नासबी पर भी मैं उसकी किताब सामने रख के नकद करूंगा कि उसने क्या उम्मत मुस्लिमा पे कुल्हाड़ा चलाया जिसको तुम इमाम और मुहद्दिस बनाकर पेश करते हो। जिस तरह आज मैं राफजियत के खिलाफ जंग लड़ रहा हूं, रब्बे काबा की कसम मिंबर पे बैठे रसूलुल्लाह के दीन की कसम है, मैं अहले बैत के दुश्मनों के भी खिलाफ लड़ता रहूंगा, खा वो मेरी सफों में घुसे हुए हो, खा वो अपने आप को नक्शबंदी के हो कहते हूं, कादरी कहते हूं, चिश्ती कहते हूं, सोहरवर्दी कहते हूं, गोलड़वी कहते हूं। जिस तरह मोहब्बत सहाबा, हुजूर के यारों की मोहब्बत मुझे मजबूर करती है कि मैं हुजूर के यारों का दिफा करूं, जिनके कसीदे रब ने पढ़े, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना तराहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद। जिनके कसीदे यारान मुस्तफा के रब ने पढ़े, वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, कि इन सब से खुदा राज़ी और ये सारे खुदा से राज़ी। हजरत अबू बकर सिद्दीक का कसीदा रब ने बयान फरमाया, इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। लेकिन जिस तरह इनके कसाइद और बयानात और फजाइल कुरान में है, क्या आले नबी औलाद अली और खानदान मुस्तफा के नहीं है? बोले भाई, कालू नदू अबनाना फकुल तालू नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लअनतल्लाहि लल काज़िबीन। कि जब ईरान के ईसाई आए थे हुजूर से मुनाजरा करने के लिए और मुनाजरे में वो शिकस्त खा गए बुरी तरह, लेकिन वो अपनी जिद पे अकड़ गए, तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया महबूब प्यारे मुनाजरा खत्म, अब इनको मुबाहला की दावत दे, आओ मैदान में, मैं मुस्तफा भी आ जाता हूं, तुम भी आ जाओ, मैं अपनी औलाद लाता हूं, तुम अपनी औलाद ले आओ, मैं अपनी बेटी लाता हूं, तुम अपनी बेटियां लाओ, एक दूसरे पे हम मुबाहला करें, लानत डालें, झूठे पे खुदा की लानत हो। जब वो मैदान मुबाहला आया तो रसूलुल्लाह किनको साथ लेके गए? बोलिए भाई, हजरत मौला अली को लेके गए, हजरत सैयदा फातिमा को लेके गए, हसनैन करीमैन को लेकर गए और इनसे फरमाया कि जब मैं दुआए ज़रर करूं तो तुम आमीन कहना, जीना ना जान हम कहेंगे। मैदान मुबाहला में अभी पहुंचे नहीं है, जब ईसाइयों ने देखा चमकते हुए नूरी काफिले को, तो ईसाई पादरी कहने लगा इनसे मुबाहला ना करना, दुआए ज़रर का मुतालिबा ना करना, मैं देख रहा हूं अगर इन्होंने दुआ कर दी तो पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाएंगे। वो दौड़े हुए रसूल पाक के कदमों में आए, हम माफी मांगते हैं, मुबाहला नहीं करते। रसूल पाक ने फरमाया अगर उस दिन वो मुबाहला कर लेते वो सारे बंदर और खंजीर बन जाते। तो रसूल पाक किस मुकद्दस काफिले को लेकर गए? बोलिए भाई, ये 5 टन का नूरी काफिला भी तो उतरा, लेकिन यहां भी लोगों ने कैंचियां चला दी, यहां भी कैंचियां चलाई। अब मैं इंशाल्लाह एक एक करके मैं सफरुल मुजफ्फर तक इनका रगड़ा लगाऊंगा। आप पता नहीं शायद चुप कर गए कि वजह क्या वजह, मैं खास बंदा, हाँ जी, मेरी तकरीर तो वैसे होती नहीं है कि सीधी सादी वो कानों पे हाथ रखूं और इल्लल्लाह। अब आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। इस पर कैंची चलाई गई, आगे पीछे अल्फाज ऐड कर दिए गए, अबू बकर असासुहा, उमर जिदारुहा, उस्मान सकफुहा, अलीयुन बाबुहा व मुआविया कुफलुहा। हदीस बन गई, कहो सुभान अल्लाह।
सनद, नदारत। और मन का जबा लिया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। ताजदार कायनात ने फरमाया था, जिसने जानबूझ के मेरे ऊपर झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नुम बना ले। उसके मध्य मुकाबल दूसरी तरफ क्या हुआ? अब जब तेल ना लगा, सनद तो ना मिली, अब कह दिया ये हदीस ही मनगढ़ंत है। पहले बनाने की कोशिश की, जब दिफा नहीं हुआ, अब ये मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबू वाली रवायत ही मनगढ़ंत है। और किसी ने कहा हाँ हाँ ठीक है, पर एक ही दरवाजा नहीं ना, नबी पाक के बड़े दरवाजे हैं। हुजूर गए, एक दरवाजा नहीं है, बड़े दरवाजे हैं। फलां साहबी भी दरवाजा, फलां साहबी भी दरवाजा। असल में बात यह है, मुझे बताएं, हुजूर ने जिसको जो शान दी है वही मानना ईमान है कि अपनी तरफ से पच्चर लगाना? बोलिए भाई। जब हुजूर ने यह कह दिया मुरू अबा बकर फलियुसल्लि बिन्नास, मेरे मुसल्ले का वारिस नमाज पढ़वाने वाला अबू बकर है, अब यह फजीलत किसी और को दी नहीं जा सकती। जब ताजदार कायनात ने कह दिया कि उमर जिस बाजार से गुजर जाए शैतान फरार हो जाता है, तो यह फजीलत हजरत उमर की है। जब आका ने कह दिया कि मा दर्रा उस्मान मा अमिल बाद हादिही, आज के बाद उस्मान जो मर्जी करे इससे हिसाब नहीं लिया जाएगा, तो यह फजीलत हजरत उस्मान की है। तो जब हुजूर ने जिसकी जो जो फजीलत बयान कर दी उसका मानना ईमान है। यहां तुम पच्चर और असाफे नहीं लगाते और मनगढ़ंत नहीं कहते। एक सहाबी के बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जुबैर जन्नत में जिस जगह मैं हूंगा मेरे सामने जुबैर का महल होगा। तो ये तुम भी रवायतें मानते हो, वो भी मानते हैं, यहां पच्चर लगाने की जरूरत नहीं है। तो जब मौला अली की बारी आती है वहां असाफे करते हो। उम्मत में मौला किसको कहा? अल्लाहुम्मा मन कुन्तु मौला फअलियुन। बोलिए भाई, किसको कहा? किसको कहा? अगर जी फलां भी मौला है, फलां भी मौला है, ये बताती है, वो बताती है। मैं कहता हूं मौला के बड़े माने हैं, बताया गया है, पर मन कुन्तु मौला कह के किसको पुकारा गया? बोलिए भाई, हाथ पकड़ के उम्मत के आगे खड़ा किसको किया गया? और जिसको मौला कह के फिर 4 ऐलान किए गए, वो कौन मौला था? जिसके बारे में कहा गया अल्लाहुम्मा वाले मन वाला व आदे मन आदा वंसुर मन नसरा वक्सुल मन खज़ना। अल्लाह तू उसका दोस्त बन जो अली का दोस्त बन जाए, तू उसका दुश्मन बन जो अली का दुश्मन बन जाए, तू उसकी मदद कर जो अली की मदद करे, तू उसको छोड़ दे जो मेरे अली को छोड़ दे। ये दुआ किसके बारे में की जा रही थी? बोलिए भाई, किसके बारे में की जा रही थी? हजरत मौला अली शेरे खुदा के बारे में की जा रही थी। और उसी मजमा में एक सहाबी खड़े हुए, उसी मजमा में, वो हजारों का मजमा, सहाबी चीखते हुए आगे आए और उन्होंने कहा या बना अबी तालिब हनीयन तूबा, अली अबू तालिब के बेटे मुबारक हो तुझे, आज से तू मेरा भी मौला है और कुल मोमिनों का भी मौला है। नारे रिसालत, शान अहले बैत, जिक्र अहले बैत, नारे हैदरी। दोनों तरफ से जिस तरह हम आले सुन्नत व जमात सहाबा का दिफा करना जानते हैं और करते हैं, इसी तरह अहले बैत का भी दिफा करना जानते हैं और करें। बोलिए जोर से, करेंगे। हम ना अहले बैत के दुश्मन है ना सहाबा इकराम के दुश्मन। और मेरी गुफ्तगू में से कोई ये ना निकाले कि अगर मैं अहले बैत की तारीफ कर रहा हूं तो मैं शिया हो गया हूं, और अगर मैं सहाबा की कर रहा हूं तो मैं खारजी हो गया हूं। खवारिज पे भी लख लानत है और राफजियों पे भी लख लानत है। हजरत सुल्तान बाहू ने कहा था कि आज खवारिजो नवासिबो रवाफिज बेजारम, आज खवारिजो नवासिबो रवाफिजो बेजारम, मन के सुन्नी दोस्तदारे 4 यारम। ना मैं खारजी हूं, ना नासबी हूं, ना राफजी हूं, मैं इनसे बेजार हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी और 4 यारों से प्यार करता हूं। अब ये किताब लिखी गई खिलाफत रशीद इब्ने रशीद। इस पर क्या क्या लिखा है? शेर सुने जी। कहता है एक फर्द हक पसंद हो, उम्मत हो कुफर कोश, कि सन 60 हिजरी में पूरी उम्मत यजीद के हक में है, एक हुसैन इब्ने अली हक में नहीं है। तो तुम कहते हो कि हुसैन हक पे है, बाकी हक पे नहीं है। वो मैं भी बताता हूं इससे कीड़ा कहां से निकाला। हम कभी नहीं कहते कि सहाबा हक पे नहीं है। हम ये कहते हैं
کہ دو راستے تھے, اور یہ اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ میں لکھا ہے. میں انشاءاللہ وہ راستہ اعلیٰ حضرت کی زبان سے بیان فرماؤں گا. ہم اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ پیر میر علی شاہ نے بیان کیا ہوا ہے. تم اپنی طرف سے پکچر نہ لگاؤ. ہم کہتے ہیں بیعت دو طرح تھی, بیعت بالرضا اور بیعت بالجبر. اور جب ظالم حکمران بن جائے اور جب اپنی جان کا خوف ہو جائے, اپنے مال کی تباہی کا خوف ہو جائے, اس وقت شریعت دو راستے متعین کرتی ہے. یا بندہ رخصت پہ عمل کرے. کس پر عمل کرے؟ رخصت پہ اپنی جان بچا لے, اپنا مال بچا لے, اپنی عزت بچا لے, رخصت پہ عمل کرے. جس طرح کہ حضرت عمار ابن یاسر نے عمل کیا کہ جب آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈالا کفار مکہ نے, اور 4-5 دن تک حضرت سیدنا عمار ابن یاسر کو زد و کوب کرتے رہے اور کہتے رہے عمار تیری اس وقت تک جان نہیں چھوڑی جائے گی جب تک تم دین اسلام کا انکار نہیں کرو گے. کہ صحابی پر حضرت عمار پر کھانا پانی بند کر دیا گیا, مارتے تھے, زد و کوب کرتے تھے. 4-5 دن کے بعد آپ نے پھر نیند بے ہوشی کی حالت میں انکار کر دیا, اسلام کا انکار کیا, انہوں نے چھوڑ دیا. لیکن عمار روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا, میں نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ کلمہ کفر بک دیا, اب میرے لیے کیا ارشاد باری تعالیٰ ہے. اسی وقت قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ جب بندہ مجبوراً پھنس جائے, جان کا خطرہ ہو, اس وقت دل مطمئن ہو, زبان سے کفر بھی بک دے تو کافر نہیں ہوتا. اس وقت وہ کافر, کتنے عالم کفر میں پھنسے ہوئے ہیں, اپنی جان بچانے کے لیے دل اپنی جگہ مطمئن رہے, اللہ کی توحید پر, حضور کی رسالت پر, آخرت پر, اسلام پر زبان سے انکار کر دے, وہ کافر بولیے بھائی نہیں ہوتا. کیا اس کے سجدہ کرنے سے, اس مومن کے اس بت کو سجدہ کرنے سے بت واقعی حقیقی خدا بن گیا؟ نہیں, اس نے مجبوری ہو کے سجدہ کیا, رضا سے سجدہ نہیں کیا, خوشی سے سجدہ نہیں کیا. جس طرح اس کے نہ چاہتے ہوئے مجبور ہو کے اسے خدا ماننے سے وہ خدا نہیں بنتا, اس طرح یزید کی تلوار سے ڈر کر اگر لاکھوں کروڑوں نے بیعتیں کی تھی تو یزید حقیقی خلیفہ نہیں بنا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہے راہ رخصت اور ایک ہے راہ عزیمت. رخصت یہ ہے کہ جان بچاتے ہوئے کفر بھی کہہ دیا جائے, پھر بھی وہ بندہ کافر نہیں ہوتا, کفر ہی رہتا ہے, کفر ہی رہتا ہے, وہ برا ہی رہے گا, باطل ہی رہے گا, اس کے حق کہنے سے حق نہیں ہوتا. لیکن ایک راستہ ہے عزیمت کا کہ جان بھی لٹا دو, مال بھی لٹا دو, خاندان لٹ جائے, پر حق ہو, باطل ہو, حق کو حق کہا جائے اگرچہ گردن کٹ جائے. اس وقت دو راستے تھے, ایک راستہ رخصت کا تھا, ایک عزیمت کا تھا. تمام علماء متقدمین سے لے کر متاخرین تک ہمارے علماء نے لکھا, تمام صحابہ, تمام ملت اسلامیہ کے اکابرین نے یزید کی بیعت کر کے رخصت پہ عمل کیا, جانیں بچا لی, مال بچایا, عزتیں بچائی. لیکن حضرت حسین نواسہ رسول تھے, رخصت کا عمل نہیں کیا, عزیمت پہ عمل کیا. آج لٹی جائے بھاوے جو حسین دی آج, پر نامے دا زندہ اسلام رہ جائے. اب اس بدبخت نے کیا لکھا, یہ پوری امت کٹھی تھی یزید پہ اور ایک حسین ایک طرف تھے. تو تم کہتے ہو حسین حق پہ, اچھا تو دوسرے باطل پہ. ہم کب کہتے ہیں باطل پہ؟ تیرا یزید باطل پہ ہے. کیا حضرت عمار ابن یاسر کو باطل پہ کہو گے؟ بولیے, کرے کوئی جرات. لکھتا کیا ایک فرد حق پسند ہو, امت ہو کفر کوش, یہ کلمہ نفاق پڑھایا نہ جائے گا. اصحاب فسق کیش ہوں, معصوم ہوں حسین, یہ زہر اہل حق سے تو کھایا نہ جائے گا. آگے کہتا ہے اجماع ہوا اصحاب کا خلافت یزید پر, یعنی پوری امت کے صحابہ اکٹھے ہو گئے یزید, ٹھیک ہے, یزید کی خلافت اور بادشاہت پہ. اجماع ہوا اصحاب کا خلافت یزید پر, اب کلمہ اختلاف اپنایا نہ جائے گا. آگے کیا لکھا سنیے, کہتا ہے ابن سبا کی نسل بھی سن لے یہ واشگاف, نام یزید ان سے مٹایا نہ جائے گا. ابے کتنی محبت ہے بھائی یزید سے. پھر اس کے اندر کیا لکھا ہے, امام حسین پہ صحابہ ناراض تھے. یہ کتاب, اس کتاب کے اندر صفحہ 3 پہ لکھا کہ حضرت امام حسین سے صحابہ ناراض تھے. اسی کے صفحہ 22 پہ لکھا حضرت امیر المومنین یزید حق پر تھے.
اسی کے صفحہ 3 پہ لکھا کہ امام حسین کو حق پہ سمجھنا منافقت ہے. اب جس نے حق پہ سمجھا وہ سارے کیا ہو گئے اس کے نزدیک؟ بولیے بھائی، منافق ہو گئے. پھر آگے لکھتا ہے حضرت مولا علی کی حکومت اور یزید کی حکومت کا موازنہ کراتے ہوئے کہتا ہے یزید کا زمانہ حضرت علی کے زمانے سے بہتر تھا. یزید کا زمانہ حضرت علی کے زمانے سے بہتر تھا. آگے لکھتا ہے یزید امیر الصحابہ اور امام الصحابہ ہے، صحابہ کے بھی امام. بلکہ اس کتاب میں تو لکھا ہے کہ یزید صحابی ہے، جو پیدا ہی 25 ہجری میں ہوا وہ صحابی بن گیا. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ نبی پاک کا انتقال کب ہوا؟ 11 کو. یزید پیدا کب ہوا؟ 25 کو. اور صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی عالم نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا ہو. یہ کتاب کہتی ہے خلافت معاویہ و یزید کہ یزید کیا ہے بھائی؟ بولیے بھائی، صحابی ہے. اور 261 میں لکھا ہے کہ صالح بن احمد بن حنبل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حسن بن علی تابعی تھے. امام حسن کون تھے؟ تابعی تھے. اور تاہم حسین کے بارے میں بدرجہ اولا کہا جا سکتا ہے کہ وہ تابعی ہیں. یزید صحابی ہے اور حسین، سبحان اللہ، تیری تحقیق. جنوں کا نام خرد، خرد کا نام جنوں رکھ دیا کس نے؟ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لالا نظر آتا ہے. پھر لکھا بار بار یزید رضی اللہ عنہ. ایک جگہ پہ لکھتا ہے یزید آل محمد میں داخل ہے. جب تم نماز پڑھتی ہو اللہم صلی علی محمد وعلا، تو کہتا ہے آل محمد میں کون داخل ہے؟ ایک جگہ پہ صفحہ 160 پہ لکھا یزید اپنے زمانے میں سب لوگوں سے افضل تھا. دیکھیں نا یزید کی محبت کہاں لے گئی ہے. یزید اپنے زمانے میں سب لوگوں سے، کیا اس زمانے میں صحابہ نہیں تھے؟ بولیے بھائی. آخری صحابی کا انتقال ہوا ہے، آخری صحابی، حضور کے آخری صحابی کا ابو طفیل عامر بن واصلہ دوسی، ان کا انتقال ہوا ہے 110 ہجری میں. کس ہجری میں؟ اور یزید مرا ہے 64 ہجری میں. 110 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوا. اور یہ کیا کہتا ہے کہ وہ صحابہ سے بھی کیا ہو گئے؟ افضل ہو گئے. پھر آگے لکھا، بار بار اس کتاب کے اندر لکھا ہے حسین حسین حسین، نہ حضرت نہ رضی اللہ عنہ. لیکن یزید کے بارے میں بار بار لکھا امیر المومنین امیر المومنین. اب یہ تھی ان کی محبت یزید کی. وہ کتاب کے اقتباسات پھر میں کبھی جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھوں گا اگر آپ کا حوصلہ ہوا سننے کا. لیکن پھر اس کتاب کو لکھنے کے بعد مولویوں نے تقریزیں لکھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان میں ہر قسم کا جراثیم ہے، ہر قسم کا. اور اب یہ آہستہ آہستہ اہل سنت کے اندر بھی آ رہا ہے. اہل سنت کے اندر باقاعدہ اب یزید کی فیور پہ تقریریں ہونی شروع ہو چکی ہیں. اپنے آپ کو چشتی گولڑوی کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم گولڑا شریف والوں کی بیعت ہیں، اور اپنے نام کے ساتھ وہ چشتی لکھتے ہیں. اور باقاعدہ تقریر ایسی کریں گے کہ یزید کو صحیح قرار دینا، امام حسین کو باغی قرار دینا. لیکن لفظوں کا تھوڑا سا آڑ لے لیتے ہیں کہ یزید کو رضی اللہ عنہ نہیں کہتے کہ امام جتیاں مارے گی، لیکن لے کر ادھر ہی آنا ہے. بہرحال اس کتاب کی تقریز لکھی گئی. مولویوں کے پاس یہ کتابیں گئیں تو مولویوں نے تقریزیں لکھی. ایک مولوی نے لکھا، اسے کہا میں سیدنا یزید کی روح پہ سلام بھیجتا ہوں جو کہ امیر المومنین ہے، اور حق بات یہی ہے. اور جب وہ یعنی مخالف ہمارا یزید کا جو مخالف ہے جب یہ جواب سنتا ہے تو اس طرح بھاگتا ہے جس طرح شہاب ثاقب سے شیطان بھاگتا ہے. اور وہ یعنی تبرعی صحابہ کرام کو گالیاں دینا چھوڑ دیتا ہے، پھر مجھے گالیاں دے دیتا ہے. چنانچہ وہ ان گالیوں میں مشغول ہوتا ہے اور ان گالیوں سے غافل ہو جاتا ہے. اور آگے لکھا کہ حضرت یزید علیہ رحمہ ایک جلیل القدر مجاہد اسلام ہے. بلکہ میں نے خود کانوں سے سنا جب میں نے رگڑا لگایا پچھلے سال ایک ایسے نام نہاد سنی کا جو اپنے آپ کو گولڑوی بھی کہتا ہے بریلوی بھی کہتا ہے. تو اس کے چیلے چانٹے کا مجھے فون آ گیا. بس فون کیا ہے، السلام علیکم آپ جی فلاں بول رہے ہیں جی. بس پھر میری نہیں سنی، ایسی لمبی لمبی گالیاں الامان والا حفیظ سنتا رہا. میں نے کہا حضرت
مجھے یہ بتائیے کہ اس عقیدے پہ آپ مجھے گالیاں دے رہے ہیں، میں نے تو اپنی بات بھی نہیں کہی. میں نے تو آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت کو رکھا ہے، آپ کے سامنے تو پیر میر علی شاہ صاحب کو رکھا ہے، مجدد الفسانی کو رکھا ہے، شیخ محقق عبدالحق محسن دہلوی کو رکھا ہے، داتا صاحب کو رکھا ہے. صرف 5 میں نے رگڑے لگوائے تھے کہ یزید کیا ہے ان کی نظر میں. تو آگے سے وہ بکواس کرتے ہوئے کہنے لگا اگر ہم ان کے دور میں ہوتے تو پاؤں پکڑ کے کہتے کیوں اسلام دا کبارہ کڈن لگے ہو. یعنی یہ مشورہ دیتے پیر میر علی شاہ کو کہ یزید کے بارے میں جو تم نے لکھا کیوں کبارہ کڈ رہے ہو. اعلیٰ حضرت کو مشورہ دیتے کہ یزید کو فاسق کہنے سے اسلام کا کبارہ نکل جائے گا. مجدد الفسانی کو مشورہ دیتے. میں نے کہا آپ ان کے قدم پکڑ کے آپ ان سے منتیں کرتے تو آپ مجھے گالیاں دے رہے ہیں، آپ بھی میرے قدم پکڑ لیں. آپ نے مجھے گالیاں دی ہیں، وہاں بھی گالیاں دیتے اگر آپ اس دور میں ہوتے. اب میں بتاؤں اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے. اعلیٰ حضرت کا کلم سنیں یزید کے بارے میں، اور یہ میں اس لیے جواب ریکارڈ کروا رہا ہوں تاکہ اس کے چیلے چامتے سن لیں. اعلیٰ حضرت کا نام لینا آسان ہے، اعلیٰ حضرت کا عقیدہ پڑھ کے بتانا بڑا مشکل ہے. اعلیٰ حضرت کے نام کے لنگر کھانا آسان ہے، اپنے ساتھ شمشیر اعلیٰ حضرت لکھوانا آسان ہے. اور اعلیٰ حضرت جس طرح صحابہ کا دفاع کرنے پہ شیر تھے اس طرح حضور کی آل کا بھی دفاع کرتے ہوئے گئے. یہ پورا اعلیٰ حضرت سے ایک مسئلہ پوچھا گیا یزید کے بارے میں، سنا دوں؟ ٹائم ہو جائے گا لیکن برداشت فرمائیں گے بھائی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، یہ جلد نمبر ہے فتاوی رضویہ کی 14، صفحہ ہے 519. فرمایا لفظ لفظ پہ غور کرنا. کہتے ہیں یزید پلید، یزید پلید علیہ ما یستحقہ من العزیز. یہ بد دعا ہے، بد دعا عربی کے اندر، کہ اس کو وہی پہنچے جو اس کے کرتوت ہیں. اور آگے کیا لکھا؟ قطعا یقیناً باجماع اہل سنت، یعنی پوری 13 صدیوں کے اہل سنت کا یہ اجماع ہے. کیا فاسق یزید کیا تھا؟ فاسق و فاجر و جریان الکبائر تھا. یعنی وہ فاسق بھی تھا، فاجر بھی تھا، اور بڑے بڑے گناہ کرنے پر بھی وہ دلیر تھا. اس قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتباق و اتفاق ہے، یعنی 13 صدیوں تک کسی عالم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف کس پہ ہے؟ کہتے صرف اس کی تکفیر، یعنی اس کو کافر کہا جائے یا نہ کہا جائے، اور وہ لعن، یعنی اس پہ لعنت کی جائے یا نہ کی جائے، میں اختلاف فرمایا. اور آگے کیا لکھتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ اور ان کے اتباع و موافقین اسے کافر کہتے ہیں. یزید کو کیا کہتے ہیں؟ کافر. بتخصیص نام، یعنی نام لے کر اس پر لعنت کرتے ہیں. اور اس آیت کریمہ پر سند لاتے ہیں. آگے آیت لکھی اعلیٰ حضرت نے سورہ اپنا فرقان کی آیت نمبر 22 کہ آگے فرمائے شک نہیں، شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر، بادشاہ ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین طیبین و خود کعبہ معظمہ و روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، ان کی لت اور پیشاب منبر اطہر پہ پڑے. یعنی اس نے آرڈر دیا مسجد نبوی کو 3 دن تک سیل کر دیا جائے. اس یزید پلیت نے جب مدینہ والوں نے بیعتیں توڑی، کہا مدینے میں جو بیعت میرے نہیں کرتا اس کی گردن کاٹ دی جائے. 3 دن تک مسجد نبوی پہ گھوڑے باندھے جائیں، اور مدینہ کی عورتیں اپنے سپاہیوں پہ حلال کر دی کہ تم ان سے زنا کرو، بدکاری کرو، جو مرضی کرو. ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پہ پڑے. 3 دن مسجد نبوی صلی اللہ تعالی وسلم بے اذان بے نماز رہی. مکہ مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے گئے. کعبہ معظمہ پہ پتھر پھینکے، غلاف شریف پھاڑا گیا. مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں خواتین 3 روز تک اس خبیث لشکر پر حلال کر دیے. اس خبیث میں یہ قلم کس کا ہے بھائی؟ بولیے بھائی. اب جو نام نہاد اٹھ کے کہتا ہے نہیں جی میں اعلیٰ حضرت کی تحقیق کو نہیں مانتا، اور اپنے آپ کو کہتا ہے میں بریلوی بھی ہوں. اللہ اکبر. کبھی کہتا ہے جی پانی بند ہی نہیں ہوا تھا کربلا والوں پر. یہ تو ڈھگوسلے ہیں لوگوں کی باتیں. اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگر پارے، یعنی امام علی مقام امام حسین کو 3 دن بے آب و دانہ
بغیر پانی اور کھانے کے رکھ کر ماں ہمراہیوں کے ظلم کی تلوار سے پیاسا ذبح کر دیا. یہ اعلیٰ حضرت کا کلم بول رہا ہے. اور مصطفیٰ جان رحمت کے گود کے پالے ہوئے تن نازیم پہ شہادت کے بعد گھوڑے دوڑائے گئے. تمام ہڈیاں مبارک چور چور ہو گئی حسین کی. سر انور جو محمد رسول اللہ کا بوسہ گا تھا، جس کو تاجدار کائنات چوما کرتے تھے، اس کو کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا اور منظروں پھیرایا گیا. حرم محترم مخدرات یعنی آپ کی خواتین، مستورات اہل بیت خواتین کو جو مشکوع رسالت تھیں قید کیے گئے، بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے. اعلیٰ حضرت اس کو کیا لکھ رہے ہیں؟ پلیت لکھ رہے ہیں، خبیث لکھ رہے ہیں، یہ سارا کچھ لکھ رہے ہیں. اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے جو آگے لکھا وہ سن لیں. ایسے مولویوں پہ فتویٰ اعلیٰ حضرت نے کیا لگایا؟ فرمایا شک نہیں کہ جو یزید کے بارے میں اچھے کلمات کہے وہ ناسبی ہے. وہ کیا ہے؟ ناسبی ہے، مردود ہے، اہل سنت کا دشمن ہے. یہ کلم کس کا ہے بھائی؟ اعلیٰ حضرت. اب بھائی آخری کلم تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب کا. یہ میں نے اقتباس نکالا، میں نے کہا وہاں سے سناؤ، دروشی پڑھ لیں. آگے پیچھے صفحہ تھوڑا سا ہو گیا ہے جی، پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. یہ میرے پاس فتویٰ آ گیا جی. لانے یزید پر آپ کا مسلک یعنی فاضل گولڑا، تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب کا مسلک کیا تھا؟ یہ صفحہ ہے 463. کون سا صفحہ ہے؟ یہ مہر منیر میری کتاب ہے ان کے حالات زندگی پر. اس پر اعلیٰ حضرت فاضل گولڑی کا آپ سے پوچھا گیا کہ یزید کے بارے میں، تو آپ سے خط لکھا گیا یزید کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے. تو آپ خط میں آیت کریمہ لکھتے ہیں: بعد سلام ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم. یہ دو آیتیں لکھ کے پھر آپ نے حدیث لکھی فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. پھر فرمایا یوزینی ما عدا. پھر حدیث لکھی من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. حضور نے فرمایا جو حسن و حسین سے محبت جس نے کی اس نے مجھ سے کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے رکھا. پھر حدیث لکھی حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا. اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے. ان ابنی ھذا یعنی الحسین یقتل بارض من ارض العراق، کہ حضور نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا عراق میں قتل ہو جائے گا، عراق کی سرزمین میں قتل ہوگا. یقال لها کربلا، جس کو کربلا کہا جاتا ہے. فمن شاہد ذلک منکم فلینصرہ، جو تم میں سے اس زمانے میں ہو وہ حسین کی مدد ضرور کرے. یہ حدیثیں لکھنے کے بعد اب حضرت پیر میر علی شاہ لکھتے ہیں. یہ میں اس لیے پیر میر علی شاہ صاحب کا سنا رہا ہوں کہ پیر میر علی شاہ صاحب کے مرید ہیں، ان کے خلیفہ ہیں حضرت بابو جی سرکار. بابو جی سرکار کے مرید ہیں، خلیفہ ہیں امام علی شاہ، اور امام علی شاہ کا ایک خلیفہ ہے شفیع، اور شفیع کا خلیفہ ہے فضل چشتی. بات سمجھ آ رہی ہے میں کہاں تک جا پہنچا ہوں؟ اپنے آپ کو گولڑوی بھی کہتا ہے، بریلوی بھی کہتا ہے. اب فاضل گولڑا کیا کہتے ہیں؟ سب آیات و احادیث صحیحہ یزید شکی اور اس کے تابعان کے مستحق لعنت ہونے پر شاہد ہے. کوئی اہل ایمان اس گروہ اشقیاء کی غیر ملعونیت کا قائل نہیں جن لوگوں نے لال یزید سے منع کیا، یزید کو اچھا سمجھ کے نہیں کیا، بلکہ اس خیال سے کہ بجائے اس کے اللہم صلی علی محمد و علی و حسن و حسین و فاطمہ پڑھنا بہتر ہے. کہتے ہیں جب تک تم یزید کا ذکر کرو گے چھڑے یزید نو، اتنی دیر تک حضور دی حالت درود پڑھتے رہو. یہ ہے کلم پیر میر علی شاہ. آگے کیا کہتے ہیں؟ آیت استخلاف وعد اللہ الذین آمنوا، آخری جملہ ومن قبر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. نیز یزید شکی کا بعد شہادت، امام حسین کی شہادت کے بعد سید الشہداء کے، بعد شہادت سید الشہداء کے کمال خوشی میں آ کر یہ کہنا آج ہم نے آل محمد سے بدر کے دن کا بدلہ لے لیا ہے. یہ کون لکھ رہے ہیں؟ بولے نا،
اب وہ کہتا ہے پیر میر علی شاہ کو صحیح پتہ ہی نہیں چلے. کبھی کہتا ہے کہ داتا صاحب وہ صحیح حدیث جانتے ہی نہیں تھے, وہ صوفی صافی تھے, اللہ اللہ کرتے تھے, سنیاں سنائیاں حدیثاں کشف المجوب لکھ ماریاں انہوں. پھر بیت توڑو ایسے پیروں کی, توڑ دو, کہہ دو کہ ہم بریلوی کو, فاضل بریلی کو بھی نہیں مانتے, تاجدار گولڑا کو بھی نہیں مانتے, داتا صاحب کو بھی نہیں مانتے. کہہ دو نا آج سے ہم اہل سنت نہیں ہیں, پر انہیں حوصلہ بھی نہیں ہے. اور آگے کیا لکھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے قلم کا آخری جملہ, کہتے ہیں کہ اس نے کہا ہم نے آل محمد سے بدر کے انتقام لے لیا اور بدلہ لے لیا. آگے اس نے شعر پڑھا اور اعلیٰ حضرت فاضل گولڑی کہتے ہیں یزید کے کفر پر دلالت ہے, یہ یزید کے کفر کی دلیل ہے کہ اس نے جب حضرت امام حسین کا سر آیا تو اس نے کہا آج میں بڑا خوش ہو گیا ہوں, آج میں نے اپنے دادوں کا بدلہ لے لیا جو بدر کے اندر مارے گئے تھے. اتبا و شیبہ جو قتل ہوئے تھے مولا علی کے ہاتھوں بدر کے میدان میں, کہا وہ بدلہ میں نے اپنے دادوں کا علی کے بیٹے سے لے لیا. مجھے بتائیں یہ جملے بولنے والا, کعبے پہ حملہ کرنے والا, یہ سارا پھر بھی نیک ہے, پھر بھی جنتی ہے. اور یہ سندری لکھتا ہے, فضل احمد چشتی لکھتا ہے کہ یزید کے بارے میں ہم سکوت, کبھی کہتے ہیں وہ جنتی ہے, کبھی کہتا ہے اس کے حق میں دعا کیوں نہیں ہونی چاہیے, باقیوں کے حق میں ہو سکتی ہے تو اس کے حق میں کیوں نہیں ہونی چاہیے, کبھی کہتا ہے سارے سید ایک طرف ہوں, یزید ایک طرف ہو, میں یزید کی طرف چلا جاؤں گا. یہ پھسلا 1 فٹ اور اس کے سننے والے پھسلے کئی فٹ. اور انہوں نے باقاعدہ چینل بنائے یزید کے حق میں, جس میں کہا گیا یزید محدث بھی ہے, مفسر بھی ہے, ولی بھی ہے, مجتہد بھی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے. یہ باقاعدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن ہمارا ایمان سن لیں, ہمارا ایمان کیا ہے. ہمارا ایمان یہی ہے, من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, من مات علی حب آل محمد مات تائبا. حضور نے فرمایا جو میری آل کی محبت میں مرے گا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے. اور ہم کہتے ہیں اگر ہم اس زمانے میں نہیں تھے نا تو آج ہم حضرت حسین کا مشن زندہ کریں گے, مقصد زندہ کریں گے, بتائیں گے نیچے یہ جھنڈا گرنے نہیں دیں گے. اگر یہ اس زمانے میں ہوتے تو آپ سچی بتائیں یہ کس کے ساتھ ہوتے, یزید کے ساتھ ہوتے کہ حسین کے ساتھ ہوتے؟ بولے نا, یہ یزید کے. ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں یہاں بھی حسینی رکھے, قبر میں بھی حسینی کرے, قیامت کے دن بھی حسین ابن علی کے ساتھ اللہ ہمیں اٹھا اور ان کے مشن پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ میں پھر بات کرتا ہوں, یہ سن لیں, غور سے سن لیں, نہ میں رافضی ہوں نہ میں خارجی ہوں, ٹناٹن سنی ہوں, اور وہ اپنے عقائد و آباء و اجداد اور بزرگوں کے عقائد کو لے کر چل رہا ہوں. اس کے باوجود جو یہ کہے کہ آج دی تقریر جڑی مفتی صاحب نے کیتی ہے یہ شیعہ بن کے کیتی ہے, لاکھ لعنت اس کی سوچ پر ہے. پھر اعلیٰ حضرت بھی شیعہ ہیں, تاجدار گولڑا بھی شیعہ ہیں, سلطان باؤ بھی شیعہ ہیں. یہ کر دین علم وچ ہوندا سر نے دے کیوں چڑھ دے ہو, یہ کر من دے بیت رسولی پانی بند کیوں کرتے ہو, 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردے ہو. اس لیے ہم اہل بیت کے ساتھ بھی ہیں, صحابہ اکرام کے ساتھ بھی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس پر زندہ رکھے, اسی پر موت نصیب فرمائے.